बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मत इस्लामिया बिरादरान वतन, इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज फ़िलिस्तीन में गज़ा के मुसलमानों पर इसराइल की सह्यूनी क़ुव्वत के हाथों जो बीत रही है, जो बीत चुकी है, वो तारीख़ के सफ़हात पर सियाह धब्बों के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अमन मुआहदा तोड़कर गज़ा पर शब खून मारा है, जो बुज़दिली की तारीख़ का हिस्सा तो बन सकता है, कभी भी इसको बहादुरी का उन्वान नहीं दिया जा सकता। ये वो बुज़दिल कौम है कि जिसकी पूरी तारीख़ पर कुरान करीम गवाह है कि उन्होंने अंबिया तक को कत्ल किया है। इन्होंने मुआहदात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तोड़े हैं। ये आज भी उसी रविश पर कायम है। ये एक नाकाबिल एतमाद कौम है और आज वो दुनियाए इस्लाम और बिलखुसूस दुनियाए अरब की पीठ में घोंपा गया एक खंजर है जो आज भी उसका खून रिस रहा है। आज फ़िलिस्तीन में गज़ा के मुसलमानों का खून पिया जा रहा है, उनका गोश्त नोचा जा रहा है, उनकी हड्डियां चबाई जा रही हैं, चूसी जा रही हैं। आज शीरखार बच्चे बग़ैर किसी सरपरस्ती के तड़प रहे हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। जो कुछ वहाँ हुआ इसे किसी इंसानी अमल से ताबीर नहीं किया जा सकता। ये सफ़ाकियत और दरिंदगी है और नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है, एक ऐसा जंगी मुजरिम जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है, जिसने सह्यूनी क़ुव्वतों के बमबारियों को खिलाफ कानून करार दिया है, उसे जुर्म करार दिया है। लेकिन न तो अदालतों की सुनी जा रही है, न किसी कानून का एहतराम हो रहा है, न किसी अखलाकियात का कोई दायरा मौजूद है। और सितम बाला सितम ये कि अमेरिका और यूरोप जो ख़ुद को इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार समझते हैं, इंसानी हक़ के इस कत्ल आम पर सह्यूनियत का साथ दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो उनको हालिया 14 महीनों में ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त का सामना हुआ और अमन मुआहदा भी फ़िलिस्तीनियों की इज़्ज़त और गज़ा की इज़्ज़त का ज़रिया बना। अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए उन्होंने इस वहशतनाक और शर्मनाक किरदार का आगाज़ किया। मैं एक बार फिर अपने इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि गर्दन का कट जाना उसे कभी शिकस्त नहीं कहते, गर्दन का झुक जाना ये शिकस्त का नाम है। फ़लस्तीनियों के सर तो कट गए, लेकिन उन्होंने सर झुकाया नहीं, वो सरनगू नहीं हुए, उन्होंने हिजरत भी नहीं की, भागे भी नहीं। लेकिन आज वहाँ एक इंसानी सानहा दरपेश है। वहाँ पर अब तक 60,000 गज़ा के मुसलमान शहीद हो चुके हैं।
اور جس میں 18,000 بچے اور 12,000 خواتین شامل ہیں، اور 1.5 لاکھ تک وہاں کی زخمیوں کی تعداد پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں 3 لاکھ سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ کسی ایک شخص کے لیے بھی کوئی ایک کمرہ بھی نہیں بچا جہاں وہ اپنا سر چھپا سکے۔ انہوں نے عید الفطر بھی اپنے کھنڈر بنے گھروں میں گزاری ہے۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم ان حالات میں بھی عید کی خوشی منا سکتے ہیں۔ دنیا اسلام کے شانہ بشانہ ہم اپنا اسلامی تہوار بنا سکتے ہیں، اور ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیانات سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو ایک طرف ہر چند کے ہمیں ان کو شاباش دینا ہوتا ہے کہ کس قدر بلند حوصلے، ہمالیہ سے بھی بلند ہمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ ادویات ہیں، نہ غذا ہے، اور انسانیت تو خاموش، اسلامی دنیا کا حکمران بھی خاموش ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جرم کرنے والا اور جرم پر خاموش دونوں برابر کے مجرم تصور کیے گئے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو دونوں پر برابر کا عذاب آیا ہے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اقتدار اور یہ عزت یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے تمہیں اقتدار سے اتار دے، جب چاہے تمہیں اقتدار دے، جب چاہے تمہیں عزت دے، جب چاہے تم سے عزت کی چادر چھین لے۔ پھر تم امریکہ کے سامنے کیوں سرنگوں ہو؟ تم ایک انسانی قوت کے سامنے کیوں سرنگوں ہو؟ تم نے تو کلمہ توحید پڑھا ہے۔ توحید کا تقاضا صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اسلامی دنیا کا حکمران امریکہ اور مغرب کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ کے سامنے تمہارا یہ ایمان کیسے قبول ہوگا؟ توحید کا یہ دعویٰ کیوں کر اللہ کے حضور میں جھوٹا نہیں ہوگا؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ۔ امت مسلمہ آج بھی ایک ہے، ایک صف پہ ہے، لیکن ان کے حکمران ان کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ اور مغرب کے کٹ پتلی بن چکے ہیں، اور مسلم امہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے سے محروم ہیں۔ اسرائیل اپنے مذموم عزائم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک گریٹر اسرائیل، جس کا معنی یہ ہے کہ جو دن آج فلسطین پہ گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں، یا آگے بڑھیں گے۔ کوئی عرب ملک نہیں بچے گا، اور یہ مسئلہ ہمارے حرمین تک آئے گا۔ حرمین الشریفین کا تحفظ کیا یہ اسلامی حکمرانوں کا فریضہ نہیں ہوگا؟ لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے اور اعتماد ہے کہ تمام تر سفاکیت کے باوجود، اسرائیل کی جارحیت اور اس کے ظلم و بربریت کے باوجود، اور عالمی قوتوں کی مذموم پشت پناہی کے باوجود، فلسطینیوں کی آزادی کا عزم نہیں ٹوٹے گا اور ان کی مزاحمت کمزور نہیں ہوگی۔ امت مسلمہ ان کے پشت پر ہے، اور مجھے اللہ پر یہ یقین ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کفر
ذلیل اور رسوا ہوگا، صہیونیت شکست کھائے گی اور ان کے عزائم ناکام ہوں گے۔ ان حالات میں پوری اسلامی امہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے ممالک میں اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھاؤ۔ یہ وقت ہے کہ آپ حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، ان کے اندر ایک احساس بیدار کریں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ پیسے کمانا، امریکہ کی مدد حاصل کرنا، یورپ کی مدد حاصل کرنا، اپنی تجارت بڑھانا، یہودیوں کے ساتھ تجارتی شراکت داری کرنا، یہ تمہارے اہداف بن گئے ہیں اور تمہیں نہیں معلوم کہ یہی چیزیں تمہاری غلامی کا سبب بن رہی ہیں۔ مسلمان آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتی۔ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے علماء کرام سے رابطہ کیا ہے اور 10 اپریل کو اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اتوار کے روز کراچی میں ایک عظیم الشان اسرائیل مرد آباد مظاہرہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، پورا صوبہ سندھ اس میں شریک ہوگا، پورے اسلامی جذبے کے ساتھ شریک ہوگا، امت کی وحدت کا نعرہ لے کر کراچی میں امڑے گا، اور یہ فلسطینیوں کی تقویت کا سبب بنے گا، امت مسلمہ کی وحدت کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ یہودیوں کی حوصلے ٹوٹیں گے اور یہی ان کے شکست کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی فلسطین اور اہل غزہ کا حامی و ناصر ہو، ان کی عزت و حرمت کا حامی و ناصر ہو، اور امت مسلمہ کی اللہ خود ہی نگہبانی فرمائے اور ہماری خطاؤں کو نہ دیکھے، وہ اپنی رحمت کو دیکھے اور اپنی غیبی مدد کو دیکھے، اور جس طرح آج تک وہ امت مسلمہ کی مدد کرتا چلا آیا ہے، آج بھی ہم اسی کی مدد کے محتاج ہیں۔